14वीं रात शहरजाद ने बादशाह से कहा। दूसरा कलंदर मालका को अपना किस्सा सुना रहा था और सब लोगों को उस पर ताज्जुब हो रहा था और सब कान लगाए उसके किस्से को सुन रहे थे। दूसरे कलंदर ने मालका को बताया। देव ने मुझसे कहा, या तो मैं तुझे मार डालूंगा और अगर ना भी मारा तो तुझे माफ हरगिज नहीं करूंगा, कम से कम मैं तुझ पर जादू जरूर करूंगा। अब उसने झपट कर मुझे जमीन से उठा लिया और हवा में लेकर उड़ गया, यहाँ तक कि जमीन मुझे ऐसी मालूम हुई जैसे कि पानी के बीच में प्याला। फिर उसने मुझे एक पहाड़ पर उतारा और थोड़ी सी मिट्टी ली और इस पर कुछ आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर फूंका। उसने वो मिट्टी मेरे ऊपर छिड़क दी और कहने लगा कि इस सूरत को बदल कर बंदर बन जा, और मैं बंदर बन गया। वो देव मुझे इसी हालत में छोड़कर चला गया। मैं पहाड़ से नीचे उतरा और एक वसी जंगल से गुजरकर 1 महीने के बाद समंदर के किनारे पहुंचा। वहां मुझे समंदर में एक कश्ती नजर आई जो खुश्की की तरफ आ रही थी। जब कश्ती किनारे पर पहुंची तो मैं उसके अंदर चला गया। मुसाफिरों ने कहा कि इस मनहूस को मार डालो। उनमें से एक तलवार लेकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने मल्लाह का दामन पकड़ लिया और रोने लगा, यहाँ तक कि मेरे आंसू बहने लगे। मल्लाह को मेरे ऊपर तरस आया और वो कहने लगा, ऐ सौदागरो, ये बंदर मेरी पनाह में है, इसे मत मारना। मल्लाह मेरे साथ अच्छा सलूक करता और जो कुछ वो कहता मैं समझ जाता और मैं इसकी खिदमत करता और वो मुझसे मोहब्बत करने लगा। पचास दिन के बाद हमने एक बड़े शहर के पास लंगर डाला। जब हम वहां पहुंचे तो उस शहर के बादशाह के कारिंदे हमारे पास आए और कहने लगे, हमारा बादशाह तुम्हारी सलामती पर तुमको मुबारकबाद देता है और उसने तुम्हारे पास ये कागज़ भेजा है ताकि तुम में से हर शख्स इस पर एक एक सतर लिखे। किस्सा ये है कि बादशाह का एक खुशनवीस वजीर था जो फौत हो गया है और बादशाह ने कसम खाई है कि अब वो उसी शख्स को वजीर बनाएगा जो उसकी तरह खुशनवीस होगा। ये कहकर उन्होंने वो वर्क सौदागरों को दिया ताकि जिस जिस को लिखना आता हो वो लिखे। मैं उठा और इनके हाथ से वो वर्क ले लिया। लोग डरे कि कहीं मैं इसको फाड़ न डालूं और वो मुझे झिड़कने लगे। मैंने इशारे से उन्हें समझाया कि मैं लिखूंगा। मल्लाह ने कहा कि इसे लिखने दो। मैंने इससे ज़्यादा समझदार बंदर आज तक नहीं देखा। अब मैंने कलम पकड़ा और दवात से रोशनाई ली और मुख्तलिफ ख़तों में 2-2 शेर लिखे और कागज़ उनको दे दिया। उनमें से भी हर एक ने एक एक सतर लिखी। उसे लेकर वो बादशाह के पास गए। जब बादशाह ने उस कागज़ को देखा तो उसे मेरे सिवा कोई और ख़त पसंद न आया। बादशाह ने उनसे कहा कि इस ख़त के लिखने वाले के पास जाओ और उसे खच्चर पर सवार करके ढोल बाजे के साथ यहाँ ले आओ और उसे नफीस कपड़े पहनाकर मेरे हजूर पेश करो। जब उन्होंने बादशाह की बातें सुनी तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बादशाह उन पर नाराज़ हुआ और कहने लगा, मैं तुमसे एक काम के लिए कहता हूँ और तुम मुझ पर हंसते हो। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हमारे हंसने की एक ख़ास वजह है। उसने पूछा कि वो क्या है। उन्होंने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप हुक्म देते हैं कि हम इस शख्स को आपके रूबरू पेश करें जिसने ये ख़त लिखा है, जबकि लिखने वाला बंदर है, इंसान नहीं। बादशाह ने कहा कि क्या तुम सच कहते हो? उन्होंने कहा, जी हुजूर, आपकी बख्शिशों की कसम। बादशाह को उनकी बात पर ताज्जुब हुआ और वो मारे खुशी से झूमने लगा और उसने कश्ती में एक एलची भेजा। खच्चर, लिबास और ढोल बाजे उसके साथ भेजे और कहा, तुम ज़रूर उसको ये कपड़े पहनाओ और खच्चर पर सवार करो। इन सब चीज़ों को लेकर कश्ती में जाओ और उसे ले आओ।
وہ لوگ کشتی میں آئے اور مجھے ملاح سے لے لیا، مجھے کپڑے پہنائے اور خچر پر سوار کیا۔ لوگ حیران تھے اور سب کے سب میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب وہ مجھے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے اس کے آگے 3 بار زمین کو بوسہ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا شعور و تمیز دیکھ کر تمام حاضرین اچنبے میں تھے اور سب سے زیادہ اچنبا خود بادشاہ کو تھا۔ بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا اور سوائے میرے، بادشاہ، خواجہ سرا اور ایک کم سن غلام کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ بادشاہ کے حکم سے دسترخوان لگایا گیا۔ بادشاہ نے میری طرف اشارے سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کھاؤں۔ میں اٹھا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانے لگا۔ اس کے بعد میں نے قلم دوات لے کر چند اشعار لکھے اور اٹھ کر دور جا بیٹھا۔ جب بادشاہ نے اسے پڑھا تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ کیا عجیب بات ہے کہ بندر اور یہ فصاحت اور خوشخطی، یہ ایک عجوبہ ہے۔ بادشاہ کو بہت حیرانی تھی اور کہنے لگا اگر اتنا علم کسی انسان میں ہوتا تو وہ اپنے زمانے میں یکتا ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے شطرنج کی بساط بچھائی گئی اور اس نے کہا کہ کیا تو میرے ساتھ کھیلے گا؟ میں نے سر سے اشارہ کیا کہ جی ہاں اور آگے بڑھا اور شطرنج کھیلی۔ ہم نے 2 بازیاں کھیلیں اور میں نے دونوں میں مات دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ بادشاہ خوش اور حشاش بشاش ہو گیا اور اس نے خواجہ سرا سے کہا میری بیٹی کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ بادشاہ کے پاس آ کر باتیں کر اور عجیب و غریب بندر کے ساتھ دل خوش کر۔ خواجہ سرا گیا اور شہزادی کو لے آیا۔ جب شہزادی کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آپ کو کس طرح گوارا ہے کہ آپ نے مردوں کے ساتھ دل بہلانے کے لیے مجھے بلوایا ہے؟ بادشاہ نے کہا اے بیٹی، میرے پاس سوائے چھوٹے غلام اور مقدم کے جس نے تیری پرورش کی ہے اور کوئی نہیں، اور میں تیرا باپ ہوں، آخر تو کس سے منہ چھپاتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندر ایک نوجوان شہزادہ ہے، اس کے باپ کا نام افتیادوس ہے، اس پر جرجیس دیو نے جادو کیا ہے، جس کو آپ بندر سمجھتے ہیں وہ ایک عالم اور عاقل شخص ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی باتوں پر تعجب ہوا اور وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ جو کچھ یہ تیری بابت کہتی ہے کیا وہ سچ ہے؟ میں نے اشارے سے کہا جی ہاں اور رونے لگا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تو یہ سب باتیں کیسے جانتی ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے پاس ایک بوڑھی جادوگرنی ملازمہ تھی، اس سے میں نے جادو اور عمل سیکھا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا بیٹی کیا تو اس کا جادو توڑ سکتی ہے؟ میں چاہتا ہوں اسے اپنا وزیر بنا لوں کیونکہ وہ نوجوان ہے اور عالی ظرف اور دانش مند۔ شہزادی نے کہا بصر و چشم۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لی جس پر عبرانی زبان میں کچھ نام لکھے ہوئے تھے اور اس سے محل کے بیچ میں ایک دائرہ کھینچا اور اس میں کچھ نام اور کچھ جادو کی باتیں لکھی اور کچھ جادو پڑا۔ ایک لمحہ کے بعد ہمارے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور وہی دیو ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہم اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ دیو نے شیر کی صورت اختیار کر کے شہزادی سے کہا تو نے عہد و پیمان توڑ ڈالا، کیا ہم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا اے مردود، کیا تجھ جیسے سے میں کوئی عہد و پیمان کر سکتی ہوں؟ دیو نے کہا اچھا، اور اس نے شیر کی طرح منہ کھول کر لڑکی پر حملہ کیا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنا ایک بال توڑا اور اپنے ہاتھ میں اسے ہلایا اور اپنے ہونٹوں سے کچھ جادو پڑا۔ بال تیز تلوار کی طرح ہو گیا اور اس نے شیر پر ایک ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کا اوپر کا دھڑ بچھو بن گیا۔ لڑکی زمین پر لوٹ کر اژدہا بن گئی اور اس مردود کی طرف جھپٹی۔ دونوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ بچھو حوض کے پانی کے اندر گھس گیا اور اژدہا بھی اس کے پیچھے پیچھے پانی میں کود پڑا اور تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ ہم نے زور زور سے رونے اور چلانے کی آوازیں سنی اور ہم کانپ اٹھے۔
اس کے بعد دیو آگ کے شعلے کی شکل میں باہر نکلا۔ جب وہ منہ کھولتا تو اس میں سے آگ نکلتی تھی اور اس کی دونوں آنکھوں اور نتنوں میں سے آگ اور دھواں نکلتا تھا۔ لڑکی بھی آگ کے انگارے کی طرح باہر نکلی اور دونوں دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے ارد گرد آگ چھا گئی اور سارے محل میں دھواں پھیل گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں اس بندر کی خلاصی کے لیے شہزادی کو اس تکلیف میں نہ ڈالتا اور وہ اس مردود دیو کی وجہ سے اس مصیبت میں نہ پڑتی۔ اے میری آقا، اب دیو ہماری طرف شعلے پھونکنے لگا۔ لڑکی نے اس پر حملہ کیا اور اس کی طرف آگ پھونکنے لگی۔ دونوں کی چنگاریاں ہم تک پہنچتی تھیں، مگر اس لڑکی کی چنگاریوں سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا۔ برخلاف اس کے، دیو کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری میری آنکھ میں لگی اور وہ پھوٹ گئی، اور دیو کی ایک چنگاری بادشاہ کے چہرے پر بھی پڑی، جس سے اس کا آدھا منہ اور تھوڑی جل گئی۔ ایک چنگاری خواجہ سرا کے سینے پر لگی اور وہ فوراً جل کر مر گیا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم نے کسی کو یہ کہتے سنا، فتح و نصرت، فتح و نصرت ان لوگوں کے لیے جو سچے ہیں۔ یہ کہنے والی خود شہزادی تھی جس نے دیو کو جلا ڈالا تھا اور وہ راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا۔ لڑکی نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی دو۔ اس نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور وہ پانی مجھ پر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ میں تجھے خدا کے نام سے اس دیو کے جادو سے آزاد کرتی ہوں۔ مجھے جنبش ہوئی اور میں پہلے کی طرح انسان ہو گیا، لیکن میری آنکھ جا چکی تھی۔ لڑکی نے کہا، اب میں زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے جنات سے لڑنے کا علم نہیں۔ ہم دونوں میں زمین کے نیچے اور ہوا اور پانی میں سخت جنگ ہوئی۔ محض قسمت نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی اور میں نے اسے پہلے جلا ڈالا۔ اس کے بعد ایک کالی چنگاری اس کے سینے کی طرف بڑھی اور پھر چہرے کی طرف۔ جب وہ چنگاری چہرے تک پہنچی تو وہ بھی دیو کے ڈھیر کے پاس راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس پر ہم سب غم زدہ ہو گئے تھے۔ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی اور خود جل کر راکھ ہو گئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی راکھ کا ڈھیر ہو گئی ہے تو اس نے رہی سہی داڑھی بھی نوچ ڈالی اور منہ پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ میں بھی اسی کی طرح کرنے لگا اور ہم دونوں گریہ و زاری کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ کی حالت ذرا سنبھلی اور اس نے اپنی بیٹی اور دیو کا ماجرا بیان کیا تو عورتیں اور لونڈیاں رونے پیٹنے لگیں۔ 7 دن تک یہ سوگ جاری رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی بیٹی کی راکھ پر ایک عالی شان گنبد بنایا جائے اور اس کے اندر موم بتیاں اور قندیلیں جلائی جائیں اور دیو کی راکھ پر لعنت بھیج کر ہوا میں اڑا دی جائے۔ اس کے بعد بادشاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرتے مرتے بچا، پھر وہ اچھا ہو گیا اور اس کی داڑھی نئے سرے سے نکل آئی۔ بادشاہ نے مجھے بلا کر کہا، اے نوجوان، جو کچھ ہوا وہ خدا کی مرضی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ جو کچھ تیرے سبب ہو چکا وہ کافی ہے۔ یہ سب تیری اور ہماری قسمت میں لکھا تھا، اب سلامتی کے ساتھ چلا جا۔ میں وہاں سے چلا آیا، لیکن مجھے اپنے بچ جانے کا یقین نہ آتا تھا اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اب تک جو واردات میرے اوپر گزر چکی تھی وہ سب آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ لوگوں کا مجھے لوٹنا، میرا ان سے بچ کر نکل جانا، درزی سے ملاقات، زمین کے نیچے لڑکی سے ملنا، دیو سے چھٹکارا، بندر کی طرح زندگی کے کچھ دن اور شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ میرے اوپر گزری تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، محض آنکھ گئی مگر جان بچی۔ شہر چھوڑنے سے پہلے میں حمام میں گیا، اپنی داڑھی مونڈی، کالا اونی لباس پہنا اور سر پر گوبر کی راکھ ملی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے کہانی بند کر دی۔